नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया गया है और इसराइल की जो सबसे हसास बेस है F-35 तैयारे जहां पर खड़े हुए हैं उसको निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इस्लामी दुनिया के ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। टर्की से बड़ी खबर यह है कि टर्की इस्लामी दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर। इससे पहले 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उनके बनाने की खबरें हैं और अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पहला इस्लामी मुल्क है जो वो बनाने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से आईसीसी के ऊपर सैंक्शंस लगने जा रही हैं कि आईसीसी ने वारंट्स क्यों जारी किए नेतन्याहू के। अमेरिका आईसीसी के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाने जा रहा है। जो अमेरिका और यूरोप का फड्डा शुरू हुआ है वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये फ्रंट अब मजीद एक्सपैंड हो रहा है और मजीद एस्केलेट हो रहा है। डेनमार्क में हंगामी मीटिंग हो रही है और यूरोप ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने पूरी तरह से डेनमार्क की जो सिक्योरिटी और सुवेरेनिटी है उसका साथ देने का ऐलान किया है। तो वहां पर क्या चीजें चल रही हैं, वो किस तरह से मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं। यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया गया है। यमन पर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से पिछले 12 घंटों में 2 मरतबा जो है वो एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अमेरिका ने कहा कि अंडरग्राउंड जो एडवांस फैसिलिटीज हैं मिसाइल ड्रोन्स की उनको तबाह कर दिया गया है और 2 मरतबा उन्होंने स्ट्राइक्स की। कैपिटल और बाकी एरियाज को जो निशाना बनाया गया, लेकिन ग्रेट ह्यूमिलिएशन अमेरिका और इसराइल दोनों को उठाना पड़ी है। एक बार फिर यमन ने जब वो हमला कर दिया है और अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया है। जो कंसेक्टिवली वो पिछले महीने से इसराइल पर अटैक कर रहे हैं, हर रोज अटैक करते हैं, तो आज के रोज भी उन्होंने कोई वक्फा नहीं किया बल्कि अटैक कर दिया है। ड्रोन्स के साथ ये अटैक किया गया है और नजीब डेजर्ट के अंदर F-35 जंगी तैयारे जहां पर खड़े हुए हैं, जो सबसे हसास बेस है, उसको हिट किया गया है और वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें यमनी ड्रोन्स पेनिट्रेट करते हुए आगे जाकर हिट कर रहे हैं और सायरन्स की वजह से बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजरायलियों को एक बार फिर जो है वो शेल्टर्स के अंदर जाना पड़ा है। जरा हेडलाइंस देखिए, इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। द ड्रोन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम यमन and documenting the arrival of drones launched from Yemen in the occupied Negev। बकायदा वो वीडियो भी सामने आई है जिसमें ड्रोन के साथ होने वाला एक्सप्लोजन देखा जा सकता है। एनिमी एयरक्राफ्ट लॉन्च फ्रॉम द ईस्ट इनफिल्ट्रेटेड इजरायली एयर स्पेस। इजरायली मीडिया बता रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है यानी ड्रोन्स जो आए हैं वो इजरायली एयर स्पेस के अंदर पेनिट्रेट किए हैं और दूसरी खबरें ये बता रही हैं कि वो आगे जाकर अपने टारगेट से हिट किए हैं। तो वो थर्ड का क्या हुआ, वो डेविड स्लिंग का क्या हुआ, वो एरो जो सिस्टम है उसका क्या हुआ। दुनिया के जो 2-3 एडवांस तरीन एयर डिफेंस है वो इसराइल के अंदर लगे हुए हैं। अमेरिका का थर्ड सिस्टम जो चीन और रूस के खिलाफ बनाया गया था वो भी यहाँ पर डिप्लॉय है, लेकिन उसके बावजूद वो पेनिट्रेट करते हुए आगे जाकर टकराया है। एक बार फिर उनको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है ना। अमेरिका अटैक करता है, यमन फिर आगे से अटैक कर देता है, तो यमनी हमले जो है वो किसी तौर पर रुकने वाले नहीं हैं। यमन की जरा स्टेटमेंट देखिए, यमन एनिमीज फेलिंग टू इंटरसेप्ट इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज। यमन के दुश्मन जो है वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं इसकी मिसाइल और ड्रोन्स कैपेबिलिटीज को रोकने में, इंटरसेप्ट करने में। तो यमन ने, नाज़रीन, यमन एक फाका ज़दा मुल्क, उसने डिग्निटी दिखाई है उन मुल्कों के मुकाबले में जिनको बहुत मालो दौलत मिली है, जिनको बहुत नवाजा है कुदरत ने, बहुत मालो दौलत उनको मिली है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी इकोनॉमीज हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जस्टिस का झंडा किसने उठाया है? यमन ने, एक फाका ज़दा मुल्क ने ये झंडा उठाया है और बातिल के साथ जाकर टकराया है, वक्त की सबसे बड़ी पावर्स के साथ जाकर टकराया है। गैर मामूली ये है। इस वक्त यमन जैसा कोई भी, मतलब इस तरह अमेरिका के साथ बराह रास्त टकराने की कोई भी सलाहियत नहीं रखता है जिस तरह से यमन। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं तो इस्लामी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। इस्लामी दुनिया में समझ लें कि जो अस्करी पावर है वो लौट रही है। इस्लामी दुनिया में इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, वो आइडियल सिनेरियो नहीं है जिसमें एक आइडियल अलायंस बन जाए, एक आइडियल इत्तेहाद हो जाए। अभी तक वो सिनेरियो नहीं है। खासकर दमिश्क में जो फ्रंट खुला है इसके बाद काफ़ी मुतासर हुई है, जो यूनिटी बन रही थी वो भी काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर हुई है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और एक इनकलाब आ रहा है इस्लामी दुनिया में, वो ये है
کہ مختلف ملک جو ہیں وہ ایک بڑی عسکری پاور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹرکی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ٹرکی اسلامی دنیا کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر بنانے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ٹرکی کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ انہوں نے 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنانے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور وہ انڈر پروسیس ہیں، اور سعودی عربیہ 100 فائٹر جیٹس ٹرکی سے اس نے خریدنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اس کو کنسیڈر کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے 5th جنریشن فائٹر جیٹس کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ ٹرکی خود بنانے جا رہا ہے، اور اب وہ ایئر کرافٹ کیریئر بنانے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی دنیا جو ایئر فورس سے محروم تھی، اس طرح کے بڑے اکوپمنٹ سے محروم تھی، اس طرح کے بڑے ہتھیاروں سے محروم تھی، وہ بہرحال یا تو خود بنانا شروع ہو گئی ہے، یا اسلامی ملک اس پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں کہ ان کی ڈیل چل رہی ہیں، وہ اس پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں کہ وہ کسی اور سے خرید سکیں۔ جیسے UAE ہے، وہ 80 رفائل جو فائٹر جیٹس ہیں وہ فرانس سے خرید رہا ہے۔ پاکستان J-35 چائنا کے ساتھ اس کی ڈیل چل رہی ہے، ایران کی رشیا کے ساتھ، اور اب چائنا کے ساتھ بھی ان کی ڈیل چل رہی ہے، سعودی عربیہ کی ٹرکی کے ساتھ چل رہی ہے، انڈونیشیا کی بھی فرانس کے ساتھ ڈیلز ہیں، اور انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا مل کر بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ 5-7 بڑے اسلامی ملک ہیں، اور آپ دیکھیں انڈونیشیا برکس کا بھی ممبر بن چکا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے۔ اسلامی دنیا کو جو ایک سازش کے تحت ایئر سپریورٹی اور نیول سپریورٹی سے محروم رکھا گیا تھا، تو ایئر سپریورٹی بھی لوٹ رہی ہے، اور نیول سپریورٹی کی طرف بھی اسلامی دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہوپس ہو کہ وہ اتحاد بھی آگے بڑھے، آپسی جنگیں نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اور ٹرکی کا یہ جو ڈیزائن بنایا ہے ایئر کرافٹ کیریئر کا، وہ باقیوں سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ سارا ٹرکی ہی کے اندر سے ہوگا، یعنی کسی کے اوپر اب ٹرکی ڈیپینڈنٹ نہیں رہا ہے۔ ٹرکی ہیز اسٹارٹڈ بلڈنگ اے نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ کیریئر وچ ول بی ون آف دا لارجسٹ شپ ان دا ورلڈ۔ بالکل ایک الگ لیول کا ڈیزائن وہ لے کر آئے ہیں۔ دا کیریئر از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ship created purely from materials made in Turkey. This means Turkey doesn't have to rely on other countries like the US. دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں ٹرکی اور اسرائیل کی جنگ کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹرکی کے ساتھ اگر اسرائیل کی جنگ ہوئی تو شامت آنے والی ہے اسرائیل کی، بہت مہنگی پڑنے والی ہے یہ جنگ۔ ویسے اسرائیل کو یہ غلطی کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کردوں کی مدد بھی کر رہا ہے، کشیدگی وہاں پر آ رہی ہے۔ تو ان میں سے جو ملک بھی ٹکرائے گا اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل کے لیے وہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس وقت ہو رہی ہے۔ مڈل ایسٹ جو ہے نا، وہ یورپ کے ساتھ ایک ایسی چیز کنوے کر رہا ہے جو بڑی امپیکٹفل ہے اور بڑی نتیجہ خیز ہے۔ مڈل ایسٹ یورپ کے ساتھ یہ بات کنوے کر رہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کی جنگیں مزید ایکسپینڈ ہوتی ہیں، اور جو کرنٹ کانفلکٹ چل رہے ہیں اگر یہ نہیں رکتے بلکہ مزید ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ سب سے پہلے مڈل ایسٹ کے بعد جو ہے وہ یورپ کے اوپر آنے والے ہیں۔ اور موجودہ جو یورپ کی صورتحال ہے، جو ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ مزید بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب یورپ کہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، تو کیا مطلب مڈل ایسٹ کی جنگیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، مڈل ایسٹ میں جو جنگیں چل رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر ہی یورپ کے اوپر پڑ رہا ہے، اور وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ مائیگریشن، ریفوجیز۔ یہ جو پچھلے 20 سالوں کی یورپ نے جنگیں فنڈ کی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے مڈل ایسٹ کی جنگوں میں، اور اس کو فنڈ کیا ہے، تو اس کا یہ فال آؤٹ ہے، اس کے ریپرکشنز ہیں اس وقت جو یورپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ ملینز آف ریفوجیز ان جنگوں کی وجہ سے ہوئے جو یورپ کے اندر گئے، اور وہاں پر اکنامک کرائسس آیا، اکنامک کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس آیا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ یورپ کی کیا اس وقت حالت ہے۔ برطانیہ جیسے ملک کو اتنے جو ہے وہ پرائم منسٹر 5 سالوں میں بدلنا پڑے، اور پھر ان کو بریگزٹ کرنا پڑا۔ ایک جرمنی، فرانس، ایک ملک کا اکنامک مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اکنامک آگے پولیٹیکل اور ڈیفنس اور ملٹری پاور، سب ایک چیز کو تو اکانومی جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے۔ تو وہ اکانومی کیسے ہٹ ہو رہی ہے؟ ڈیو ٹو وارز۔ ابھی آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کی جنگوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انرجی پرائسز بھی وہاں پر اوپر گئی ہیں، یوکرین کی جنگ، پھر مڈل ایسٹ سے اس طرح سپلائی نہ ملنا، اور شپنگ لینز میں جو پرابلمز آئی ہیں اس میں بہت زیادہ یورپ کو پرابلم آئی ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں ہونے والے واقعات یورپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ صرف مڈل ایسٹ کے، اس کا پہلا براہ راست اثر جو ہے وہ یورپ کے اوپر پڑنے والا ہے۔ مزید پچھلے 20 سالوں کا اثر اب یورپ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مزید جاری رہتا ہے تو پھر یورپ کا مکمل بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یہ بات مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک فردن جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں، کولیکٹیولی بھی کنوے کر رہے ہیں یورپ کو، کہ اب وہ آئیں اور پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کریں، خالی بیانات تک محدود نہ رہیں، کیونکہ یہ ان کا بھی نقصان ہے۔
السیسی وارنز آف کنفلکٹ ایسکلیشن ارجز گلوبل پش فار اسٹیبلٹی. انہوں نے یورپین کاؤنسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین ٹو بروکر این ایگریمنٹ دیٹ اینڈ وار ان غزہ, کہ یورپی یونین اب پریکٹیکلی آگے آئے اور غزہ کے اندر جنگ بندی کروائے, enforce a ceasefire in Lebanon and paves the way for regional security. تو یہ یہاں کی بات ہے. دیکھتے ہیں کہ یورپ کو یہ بات کتنی سمجھ میں آتی ہے. لیکن امریکہ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ امریکی کانگریس میں بل لایا گیا ہے آئی سی سی کو سینکشن کرنے کے لیے کہ آئی سی سی نے نتنیاہو کا اریسٹ وارنٹ کیوں جاری کیا, تو وہ سینکشن کرنے جا رہے ہیں آئی سی سی کو. اس بل کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آئی سی سی پروسیڈنگز اگینسٹ اسرائیل از illegitimate, threaten our country and allies. اندازہ کر لیں امریکہ میں یہ بل آیا گیا ہے کانگریس میں. اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں یہ امریکہ کو ڈائریکٹ خطرہ ہیں اور ہمارے اتحادیوں کو خطرہ ہیں, اور اس میں کورٹ اٹ سیلف اس کے اوپر سینکشن لگائی جائیں گی. جو آئی سی سی کے پروسیکیوٹر ہیں بڑے دبنگ اور بڑے بہادر, کریم خان, ان کے اوپر جو ججز اینڈ سینئر آفیشلز ہیں ان کے اوپر سینکشن لگائی جا سکتی ہیں. ویزا ریسٹرکشنز ہوں گی آئی سی سی آفیشلز کے اوپر. پراپرٹی اینڈ فائنینشل ٹرانزیکشن یہ سینکشن کی جائیں گی. اینڈ کورٹ کے لیے جو فنکشن کرنا, وہ مطلب کورٹ کی پراپر جو ٹرانزیکشنز ہیں, فائنانس ہے, وہ سارا سینکشن کیا جائے گا کہ پوری کی پوری کورٹ جو ہے نا وہی کولیپس. بھائی ججز, آفیشلز, پروسیکیوٹرز, وہ ساری کے سارے سینکشنز ہو جائیں گے. پاسبل سینکشنز آن اینی ادر کنٹری دیٹ سیکس ٹو امپلیمنٹ دا آئی سی سی وارنٹس, اور ان کنٹریز کے اوپر بھی سینکشن جو اس کو پروسیڈ اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو بل کا ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو بہرحال یہ بل جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ایک جینوسائیڈ ہو رہی تھی, اس کے اوپر عالمی عدالت, جو انہی کی عالمی عدالت ہے, انہی کے انٹرنیشنل لاز ہیں, کسی اسلامی دنیا کی عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا ہے, یہ انہی کے بنائے گئے قانون ہیں, انہی کی عدالتیں ہیں. اس نے ایک فیصلہ دیا, صرف ایک وارنٹ جاری کیے ہیں جن کے اوپر ابھی تک عمل درآمد ہی نہیں ہوا ہے, اور وہ اس کو سینکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ویسے اس بل کے بعد ہیومن رائٹس کی بات کرنے کی تو کوئی جواز بچا نہیں ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھا جائے گا, دنیا سے انسانیت بالکل رخصت ہو چکی ہے, کوئی انسانیت بچی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, میں تو کہتا ہوں اس تکبر کا آپ اندازہ کریں, اتنا بڑا ظلم کرنا اور اوپر سے یہ بل لے کر آنا اس عالمی عدالت کو سینکشن کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اس تکبر کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ بھی یورپ ہی کو چیلنج ہے. ایک طرف وہ یورپین لینڈ لینے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف یہ یورپ کو سیدھا چیلنج ہے, کیونکہ یہ عدالتیں یورپ کی ہیں, یہ یورپ کی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے. یہ جو آفیشلز ہیں جن کے اوپر یہ جو ججز ہیں یہ یورپینز ہیں, یورپین لینڈ کے اوپر ہے, تو ان کی تو سوورینٹی, ڈگنیٹی, ان کے پرنسپلز وہ تو سارے آن سٹیک ہیں. تو یہ یورپ کو بھی سوچنا چاہیے. مین وائل ناظرین, نتنیاہو جو ہے وہ وزٹ کرنے جا رہا ہے پولینڈ کو, اور پولینڈ جو ہے وہ نتنیاہو کو اریسٹ نہیں کرے گا. نتنیاہو ٹو اٹینڈ آشویز ایونٹ ان پولینڈ ڈسپائٹ آئی سی سی وارنٹ, اینڈ پریزیڈنٹ آف دا پولینڈ آسک دا گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ نتنیاہو فرام پاسبل اریسٹ اف ہی کمز ٹو دا کنٹری. اور جو پولینڈ کا پریزیڈنٹ ہے اس نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ نتنیاہو کو الٹا پروٹیکٹ کیا جائے, اس کے کسی قسم کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. نتنیاہو کا جو تعلق ہے وہ بھی پولینڈ سے, یہ بھی ایک سیٹلر ہے نا, یہ پولینڈ سے ہے, پولینڈ سے یہاں پر آیا تھا. اچھا اب ناظرین, یہ جو آشویز کا ایونٹ ہے یہ ہولوکاسٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور آشویز کے بعد اگر سب سے زیادہ کہیں پر بمباری ہوئی ہے تو وہ غزہ ہے. آپ اندازہ کریں, یعنی دنیا کے سامنے ایک ہولوکاسٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر وہ سینکشن لگا رہے ہیں, اور ادھر وہ جناب ایونٹ کے اوپر وہ شرکت کرنے جا رہا ہے. بہرحال آگے ناظرین, اور بائیڈن نے جاتے جاتے سینکشن کس کے اوپر لگائی ہیں؟ رشیا کے اوپر. تو وہ سینکشن کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ آئی سی سی کے اوپر, رشیا کے اوپر, ایران کے اوپر, لیکن اسرائیل کے اوپر نہیں لگا رہے. لیبنان جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان کو جو کانگریچولیشنز ہیں وہ اس وقت آ رہی ہیں. اور ایران نے جو بیان جاری کیا, ایران نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں دس وڈ لیڈ ٹو انٹرنل یونٹی, اندرونی طور پر خلفشار کی, خانہ جنگی کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں, اور اپنا صدر وہ لانا چاہ رہے تھے, لیکن حزب اللہ کا حمایتی کینڈیڈیٹ صدر منتخب ہوا ہے, اور ایران کہہ رہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ مزید جو انٹرنل یونٹی ہے اگینسٹ اسرائیل وہ بڑھے گی. اچھا آج ناظرین 10 جنوری ہے, اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. 10 جنوری کو 2 بڑے کام ہونے جا رہے ہیں. ایک تو ناظرین آج ٹرمپ کو سزا سنائی جائے گی. اب یہ سزا کس نوعیت کی ہوگی؟ کیا صرف فائن کر دیا جائے گا؟ جیل تو زیادہ چانسز لگ نہیں رہے ہیں. ایک پریزیڈنٹ الیکٹ جس کو اب کانگریس نے سرٹیفائی بھی کر دیا ہے, جیل تو مشکل لگ رہا ہے, لیکن آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, فائن ہوگا. اچھا ٹرمپ نے
اس فیصلے کو آگے لے جانے کی یا ابھی اس کا فیصلہ روکنے کی ایک پلی کی تھی، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم آج ہی فیصلہ سنائیں گے۔ تو ایک تو 10 جنوری اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور جمی کارٹر جو امریکی صدر کا انتقال ہوا تو اس کا فیونرل تھا، وہاں پر ٹرمپ اور باقی تمام جو صدور اس وقت زندہ ہیں، یعنی بل کلنٹن اور بش اور اوباما یہ شریک ہوئے، اس کے علاوہ بائیڈن اور کیملا ہارس بھی شریک ہوئی۔ تو ٹرمپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹرمپ کے ساتھ اوباما کے ساتھ بش کے ساتھ جب بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن جب بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ویژولز بھی کافی اس وقت وائرل ہیں۔ اوباما اور ٹرمپ جو ہے وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، اور کیملا ہارس جب آئیں تو انہوں نے کوئی ہینڈ شیک نہیں کیا ٹرمپ کے ساتھ۔ تو بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ کیا سزا سنائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وینزویلا کے جو صدر ہیں بڑے زبردست اور پورے سپورٹر فلسطین کے، اور جو انٹرنیشنل امپیریلزم ہے، گلوبل امپیریلزم اور زائنزم، اس کے خلاف کھڑے ہونے والے، اور کب سے وہ دیکھیں گے امریکی امپیریلزم اور زائنزم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آج وہ حلف اٹھائیں گے۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح سے، اب دیکھیں جب الیکشنز ہوئے تو ایلون مسک نے کس طرح مداخلت کی، کس طرح سے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، پوری مطلب زور امریکہ نے لگایا، ایلون مسک نے لگایا، اسرائیل نے لگایا۔ 2 دن پہلے ناظرین کیا ہوا کہ جو وینزویلا کا اپوزیشن لیڈر ہے اس نے امریکہ کا دورہ کیا، اور اس نے وہاں پر کہا کہ مڈورو کے خلاف جو ہے وہ کو کر دینا چاہیے۔ وینزویلا کی آرمڈ فورس، اندازہ کریں کہ وہ نکلیں اور اس کا تختہ گرا دیں۔ تو وینزویلا کی جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمیں مکمل اعتماد ہے پریزیڈنٹ مڈورو کے اوپر۔ تو آج 10 جنوری کو وہ بھی حلف اٹھائیں گے، اور وینزویلا کی بہت اہمیت، بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی بڑی ان کی امپورٹنس ہے، اور فلسطین کے وہ زبردست حمایتی اور زائنزم اور امپیریلزم سے لڑنے والے۔ تو اس سے پہلے ٹرمپ دور میں بھی بہت کوشش ہوئی پریزیڈنٹ مڈورو کو گرانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بھی کافی کوششیں جو وہ ہوتی رہی ہیں۔ ادھر جو فرنٹ ہے امریکہ اور یورپ کا وہ آپس میں کھلا ہوا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈنمارک ایمرجنسی میٹنگ کرنے جا رہا ہے۔ ڈنمارک کالز ایمرجنسی میٹنگ ٹو ڈسکس رسپانس ٹو ٹرمپ گرین لینڈ اینیکسیشن پلانز، کہ ٹرمپ نے یہ دھمکی لگائی ہے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اینیکس کرنے جا رہا ہے گرین لینڈ کو، جو کہ یورپی یونین کا حصہ ہے۔ تو ڈنمارک کے اندر ایمرجنسی میٹنگ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رسپانس آتا ہے۔ میکسیکو کی جو پریزیڈنٹ ہے سخت ترین جواب دیا ہے ٹرمپ کو۔ اب دیکھیں نا، کینیڈا سے سخت ترین جواب ٹرمپ کو، اور آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ اور زیادہ ہارش ہونے والا ٹرمپ کے ساتھ۔ ادھر سے میکسیکو ان کا سخت ترین رد عمل، یورپ کا سخت ترین رد عمل، تو یہ ان کا آپسی کلیش جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میکسیکو ون اپس ٹرمپ suggest renaming continent as Mexicana America. Mexican president responds to Trump in a mirror-like fashion. اب یہ mirror-like fashion یعنی کہ بالکل جس کا ترکی بات ترکی جواب دینا یا منہ توڑ جواب دینا، ویسے یہ الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اردو میں۔ یعنی جو گلف آف میکسیکو ہے، جو کئی 100 سالوں سے اس کا نام گلف آف میکسیکو ہی ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ گلف آف امریکہ بنے گی، اس کا نام ہم گلف آف امریکہ رکھیں گے۔ تو اس کے پر جو میکسیکو کی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ جو پورا براعظم امریکہ ہے اس کا نام ہم میکسیکانا امریکہ رکھ دیں، یعنی میکسیکو کے نام کے اوپر پورا براعظم رکھ دیں۔ یعنی انہوں نے جواب دیا کہ تم تو بات کر رہے ہو نا کہ اس گلف کو امریکہ کے نام کے اوپر رکھ دیا جائے، ہم پھر یہ کہیں گے کہ پورا براعظم ہمارے نام کے اوپر ہو۔ مرر لائک فیشن کے اندر انہوں نے جواب دیا، ویری ہارش رسپانس۔ تو ادھر سے جرمنی یہ کہہ رہا ہے، جو جرمن چانسلر ہیں آلف شولز ریجیکٹ ٹرمپ بڈ ٹو ریز نیٹو ڈیفینس سپینڈنگ ٹو 5% آف GDP۔ ٹرمپ نے کہا نا کہ بجٹ بڑھایا جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی پیچیدہ اور سخت معاملات ہیں۔ چائنا کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، وی ول ناٹ الاؤ چائنا ٹو کنٹینیو ٹو کنٹرول دا پیناما کینال، کسی طور پر یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ چائنا پیناما کینال کو چلائے، حالانکہ وہ اس طرح سے چلا نہیں رہا ہے، لیکن ایک جواز ہوتا ہے نا انٹروین کرنے کا۔ تو یہ اس وقت کشیدگی ہے، بڑھ رہی ہے، اور ٹرمپ سیریس ہے گرین لینڈ کو لینے کے حوالے سے، کینیڈا کو لینے کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر یورپی یونین کیس کو جانے دے گا تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ اب ان کا آپس کا کلیش ہے، اور یہ ان ریئلسٹک پالیسیز ہیں ٹرمپ کی۔ یہ مزید ویسٹ کو ڈکلائن کی طرف لے کر جائیں گی، نہ کہ کوئی پاور کی طرف کسی طور پر لے کر جائیں گی۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے راز روگا کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔